अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ़ साहब। वसीम साहब को हम देखते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पे और ऑथर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। सर हम पाकिस्तान सोसाइटी की बात करेंगे आज क्योंकि बहुत से चेंजेस देखने में आए जब से पाकिस्तान बना है उस टाइम से लेकर अभी तक। तो हम समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर ये चेंजेस क्यों आए, क्योंकि जो मैंने मतलब समझे वीडियोस देखी हैं या सुना है अपने घर में, तो उस वक्त तो जब भुट्टो साहब का जमाना था या उससे पहले तो पाकिस्तान काफी मॉडर्न हुआ करता था। टीवी कमर्शियल्स भी ऐसे आया करते थे, मैंने सुना है, बल्कि देखा भी है कुछ तो। ऑफ कोर्स बड़े इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। तो उसके बाद सर हम ये एक अजीब-सा तरीका पाकिस्तान का शुरू हुआ कि पता नहीं कौन-सा हम इस्लाम लेकर आ गए। साथ-साथ लोगों में पढ़ने की जो एक आदत थी वो खत्म हो गई, वरना पहले लाइब्रेरीज़ हुआ करती थी। इवन व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज तब भी हम लाइब्रेरी से भी बुक्स लाया करते थे पढ़ने के लिए। यहाँ पे कई इस्लामाबाद में लाइब्रेरीज़ थी और ओल्ड बुक्स भी हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, कि जब पैसे नहीं है तो कम पैसों में वो जो है ओल्ड बुक्स लेकर और आप उसमें से मैगज़ीन्स और वो सब चीज़ें हम लिया करते थे। लेकिन अब वो बिल्कुल सिलसिला खत्म हो गया है, लोग पढ़ते भी नहीं है, लाइब्रेरीज भी दिखाई नहीं देती हैं। लोग जो है वो बहुत कंजर्वेटिव होते चले जा रहे हैं, बल्कि एक तरह के जुनूनी होते चले जा रहे हैं। उसकी क्या रीजन आप देखते हैं? देखिए जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे यहाँ जब पाकिस्तान बना है, तो उस वक़्त मॉडर्निटी थी और ये ज़ियाउल हक के दौर तक रही और फिर उस दौर के समझ लें कि ज़ियाउल हक 88 तक रहा, तो ये मिड 80s से ये काम शुरू हो गया था रेडिकलाइज़ेशन का। उस वक़्त तक सोसाइटी ख़ासी लिबरल थी। अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें 50s की, 60s की आप तस्वीरें देखें, बल्कि इवन मैं आपको बताऊँ कि हम जब यूनिवर्सिटी में थे अर्ली 80s में, तो हमारी पूरी क्लास में 35 लड़कियों में सिर्फ़ 1 लड़की थी जो बुर्का पहनती थी। बाद में उसने भी उतार दिया था। हुँ। तो बाकी कोई हिजाब वाली लड़की तो नज़र ही नहीं आती थी। और इसी तरह आप देखिए अक्सर हमारे यहाँ जो गैदरिंग्स होती थीं उसमें ख़वातीन बड़े मॉडर्न लिबास पहना करती थीं। आपको शाज़-ओ नादिर यानी आपको बल्कि हिजाब वाली कोई ख़ातून नज़र ही नहीं आती थी आपको। और बड़ी एक लिबरल सोसाइटी थी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी। शादियों-ब्याहों पे आप देखें, पुरानी आप तस्वीरें देखें, आपको वाज़ेह तौर पे महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी एक लिबरल सोसाइटी थी। आप फ़ातिमा जिन्ना को देख लें, बेगम राना लियाकत अली ख़ान को देख लें, आप बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, आप और बहुत सी हमारी जो लीडर ख़वातीन रही हैं, उनको आप देख लें। वो मॉडर्न ख़वातीन थीं वो बुर्के वाली ख़वातीन नहीं थीं। और मर्दों में भी दाढ़ी रखने का रुझान जो था वो कम था। अब तो ख़ैर फ़ैशनी भी दाढ़ी है, लेकिन उसके अलावा एक मज़हबी जो एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, उ उसकी वजह से भी बहुत से लोग दाढ़ी रखते हैं। तो अब तो बिल्कुल हालात बदल चुके हैं। आप लाइब्रेरीज़ की बात कर रही हैं, तो आप पिंडी इस्लामाबाद में आप देखिए कि नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ करती थी। पिंडी में अमेरिकन सेंटर था, वो भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। ब्रिटिश काउंसिल था, ये ओडियन सिनेमा है उसके बिल्कुल साथ। और उसके अलावा भी इवन यानी गलियों मोहल्लों में भी लाइब्रेरीज़ हुआ करती थी, जो आना लाइब्रेरीज़ हैं। तो पढ़ने का एक रुझान था। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको अफ़ेक्ट किया, लेकिन उसके अलावा वैसे भी लोगों में पढ़ने का और इल्मी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का जो रुझान है, वो बहुत कम हो गया है। अब हर किसी के पास हर चीज़ का जवाब मौजूद है, सवाल किसी के पास भी नहीं है। और सबसे बड़ा जो एक सोसाइटी का जो डिक्लाइन होता है ना, वो यही होता है कि जवाब होते हैं सबके पास सवाल कोई नहीं होता। सवाल ख़त्म हो गए हैं हमारे पास, हर चीज़ का जवाब मौजूद है और बड़ी हम एक सर्टेनिटी के साथ हम हर बात का जवाब देते हैं। तो बाकी डेफ़िनेटली अब तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज़ हो गई है। अच्छा, अब इसकी कॉज़ की आप बात कर रही हैं, तो हुँ। कॉज़ इसकी प्राइमरीली ये जो
ضیاء الحق کے دور میں افغان جہاد شروع ہوا، اس کے اثرات آنا شروع ہوئے، پھر سعودی عربیہ اور باقی گلف اسٹیٹس انوالو ہوئیں اس کے اندر، تو وہ کلچر بھی پھر یہاں پہ آنا شروع ہوا، اور پھر مذہب جو تھا وہ اس کا بے دریغ استعمال جب ہونا شروع ہوا تو سوسائٹی اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو گئی، اور ایک طرح کا ایک ریئیکشن آیا کہ جناب ہم نے اپنی جو مسلم آئیڈینٹی ہے اس کو ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے، تو پھر عام خواتین بھی جو تھیں انہوں نے بھی وہ حجاب کرنا شروع کیا، پھر وہ ایک کنفارمٹی کا ایک فیکٹر ہوتا ہے نا کہ اگر یعنی ایک کلاس میں اگر 6 لڑکی ہیں ان میں سے اگر 4 نے حجاب کر لیا تو جو باقی 2 ہیں وہ کہیں گے یار یہ ہم آڈ لگ رہی ہیں تو چلو ہم بھی یہی کام کرتی ہیں، تو وہ کنفارمٹی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بے شمار اب شاید ہی آپ کو یونیورسٹی میں کوئی لڑکی نظر آئے جو حجاب کے بغیر ہو، برقعے کے بغیر ہو، تو تقریباً ساری کی ساری آپ دیکھیں ویسی ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ سر جی عارف، ہماری سوسائٹی میں سر لوگ پہلے جب پاکستان بنا ہے اس کے بعد کئی سال تک جو ہے وہ جو فلم انڈسٹری تھی پاکستان کی اس میں جو لوگ کام کرتے تھے، جو ایکٹر تھے ایکٹریسز تھی، ان کو جب ہم دیکھتے تھے تو ان کا گیٹ اپ یا ان کا جو ڈریس اپ ہوتے تھے وہ بالکل وہی تھا جو انڈین موویز میں ہوتا تھا، ویسے ہی ساڑی پہننا، بندی لگانا، کئی پرانی فلمیں جو ندیم صاحب کی اور شبنم محمد علی صاحب جو آیا کرتے تھے ان کو ان کی اگر موویز نکال کے دیکھیں تو وہی ڈریس ہوتا تھا، بلکہ سٹوریز بھی اکثر وہی ہوتی تھی۔ ایک فلم آئینہ بہت پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ چلی جی بہت سال چلی، آئینہ بڑی سپر ہٹ تھی، وہ بھی آندھی ایک مووی تھی انڈین، اس کی بالکل کاپی تھی۔ جب میں نے بعد میں ان کو دیکھا اور بعد میں گوگل کر کے دیکھا تو مجھے پتا لگا آندھی پہلے بنی تھی، آئینہ بعد میں بنی تھی۔ پھر انہوں نے فلم انڈسٹری کو جو ہے وہ کیا کہ جی انڈیا سے فلمیں نہیں آ سکتی، انڈین موویز یہاں پہ نہیں دیکھی جا سکتی، اس میں شاید ایک ریزن یہ بھی ہو کہ پکڑے جاتے تھے جو ہم سٹوریز وغیرہ اٹھاتے تھے، تو کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا کہ اگر کسی نے ساڑی پہن لی ہے، اگر کسی نے بندی لگا لی ہے، کیونکہ وہ ہماری پرانی ایکٹریسز کی جتنی پکچرز آتی ہیں یا انٹرنیٹ پہ بھی اگر کوئی فوٹو دیکھیں آپ ان کی تو ان میں آپ کو وہی ڈریس نظر آئے گا۔ پھر یہ بھارت کے ساتھ ایک دم سے وہ جو ہے کہنا چاہیے ہماری نفرت زیادہ کیسے بڑھ گئی اور یہ کیسے ہو گیا کہ جی ساڑی نہیں پہننی ہے، بندی لگائیں گے تو آپ ہندو ہو جائیں گے، ساڑی پہنیں گے تو آپ کا ریلیجن چینج ہو جائے گا، یہ والی نوٹنکی ہم نے کب شروع کی؟ یہ ایکچولی جو شروع ہوا نا معاملہ یہ بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا یہ، یعنی ایون جو ہسٹری کی کتابیں ہیں ہم جو پڑھتے تھے ان میں چندر گپت موریہ کے بارے میں پورا ایک چیپٹر تھا، اشوکا کے بارے میں چیپٹر تھا، اور ہسٹری کی کتابوں میں جو ہماری پرانی سویلائزیشن ہے اس کا باقاعدہ طور پہ وہ ذکر تھا، اس میں ٹیکسلا کا ذکر تھا اس میں سارا، لیکن پھر اس کے بعد جب 71 کا جو ڈبیکل ہوا ہے نا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ اب ہم نے اپنے آپ کو انڈیا سے علیحدہ کرنا، تو پھر ٹیکسٹ بکس بھی دوبارہ سے لکھی گئی، ہسٹری ختم کر دی گئی، اس کی جگہ پاکستان سٹڈیز کا سبجیکٹ آ گیا، وہ پڑھایا جانے لگ پڑا، اور ہر وہ چیز جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈین اوریجن کی تھی اس سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرنے لگ پڑے۔ ساڑی جو تھی، ساڑی آپ دیکھیں کہ 50 60s تک عام پہنی جاتی تھی ساڑی ہمارے یہاں، یعنی بلکہ میں نے ایک تصویر دیکھی وہ لیٹ 50s میں آرڈننس میس پنڈی کی ایک تصویر تھی جس میں بہت سی خواتین تھیں، لیڈی وائفز جو ہیں جن کو کہتے ہیں، وہ ان میں سے میجورٹی جو تھی وہ ساڑی میں تھیں اور وہ اسموکنگ کر رہی تھیں، اور وہ اس طرح سے، تو یہ تو پھر یہ ساڑی جو تھا، ساڑی جو لباس ہے اس سے بھی علیحدہ اپنے آپ کو کر لیا گیا، اور بندی جو ہے وہ بھی پھر کہا گیا جی یہ اس سے بھی ہمارا تعلق نہیں ہے، تو یہ بھٹو صاحب کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ہماری جو فلم انڈسٹری تھی اس میں آپ دیکھیں یہ بڑی ایک لبرل فلم انڈسٹری تھی اس وقت، اور بڑی اچھی فلمیں بنی۔ آئینہ جو تھی وہ میرا خیال ہے کہ ایک فلم بنی تھی آ گلے لگ جا، ششی کپور اور شرمیلا ٹیگور کی، وہ اس کی کاپی تھی، اچھا، آئینہ جو تھی ندیم کی، right. ندیم اور شبنم کی بیکاز میں فلم نے تھی۔ آندھی دیکھی تو مجھے آندھی کی سٹوری بھی کچھ ویسی ہی لگی، اس لیے نہیں میں دیکھوں گی پھر یہ فلم سی۔ یہ دیکھیے گا آپ،
हुँ। तो वो उसकी कॉपी थी वो। तो बहरहाल ये फ़िल्में जो हैं ये इनमें आप देख लीजिए, आप देखें, आप पुरानी फ़िल्में देखें, जिसमें कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गर्ल्स हैं, वो इकट्ठे जा रहे हैं पिकनिक पे, गाने गा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। आपको बहुत सी फ़िल्मों में इस तरह के शॉट्स मिलेंगे। लेकिन अब जो है, अब वो कुछ और मंज़र होता है, वो लड़कियाँ अलग होती हैं, हिजाब पहन के बैठी हुई हैं, लड़के जनाब कहीं और बैठे हुए हैं, दाढ़ियाँ-वाड़ियाँ रखी हुई हैं। तो मतलब ये है कि काफ़ी तब्दीली आ गई, और ये इसका आगाज़ वहीं हुआ था जी, 71 की वॉर में जो एक डिबैकल हुआ, डिसमेंबरमेंट हुई, एक नया मुल्क बना, पाकिस्तान की एक नई शक्ल सामने आई, तो फिर उस वक़्त से इन्होंने कहा जी कि अब आप अपनी आइडेंटिटी बनाएँ, अपनी सर क्या आइडेंटिटी। देखिए, बना पाए? बना तो नहीं सके सर, ना अरब हमें एक्सेप्ट करते हैं, ना तुर्क हमें मानते हैं। हम तो और कहीं के नहीं रहे, वो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ना घर के ना घाट के। सही बात है, कहीं के भी नहीं रहे हम। हम तय ही नहीं कर सके अभी तक। हम यहाँ इस ज़मीन से भी अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते। फिर हम कभी अरब हो जाते हैं, कभी तुर्क हो जाते हैं, कभी अफ़गान हो जाते हैं। तो ऐसे घूम रहे हैं ऐसे सर्कल्स में। तो पता नहीं कब हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं। फिलहाल तो अभी तक तो पता नहीं चला। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन ख़ैर मैंने तो अपने घर में देखा था, मेरी दादी जो थी वो भी साड़ी पहनती थी और मैंने उनको कभी शलवार कुर्ते में नहीं देखा। मेरी मदर की शादी तक साड़ी में हुई थी और वो भी साड़ी बहुत पहना करती थी। तो मैंने तो घर में इस किस्म का माहौल नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बाहर देखा या बाहर सुना, घर से बाहर जो बात होती थी वो कुछ अजीब-सी थी। मगर सर क्या हम अब जो देखें हम इस वक़्त 2024 में, क्या हम ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं या आपको लग रहा है कि मज़ीद हालात ख़राब होंगे? ये जो जिस किस्म की सोच हमने पैदा कर दी है। मज़ीद हालात ख़राब हो रहे हैं जी। यानी इकॉनमी जो है वो डाउन स्लाइड पे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जजों को ज़हरीले खतूत भेजे जा रहे हैं, हुँ, ठीक है जी। वो महफूज नहीं है, जिन्होंने मुझे और आपको इंसाफ देना है, वो खुद हुँ, इंसाफ के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए। तो जिस सोसाइटी में इंसाफ ना हो, जिस सियासी जहाँ पे एक इस्तेहकाम ना हो, मुआशी तौर पे मुल्क इस हद तक जा चुका हो कि हमारा वज़ीर दिफ़ा कह रहा है जी कि हम तो एट द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी हैं, ठीक है जी। और फ़ॉरेन रिलेशंस हमारे ख़राब हों, और दहशतगर्दी इस हद तक अब बढ़ चुकी हो कि दिन दहाड़े अटैक्स हो रहे हों। तो आप फिर क्या, कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं जी कि हम सही सिमत में जा रहे हैं, या आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, या मुल्क तरक्की कर रहा है? सर तो कम ये से कम सच बोलना तो शुरू किया है सर, अगर हम सच बोलेंगे तब भी तो हो सकता है कि कुछ बेहतरी आ जाए। हम तो मानते ही नहीं ना किसी चीज़ को। पहले तो हम यही कहते थे नहीं जी नहीं, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जी 27 दिसंबर 27 रमज़ान को बना है, उसको तो कुछ हो नहीं सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन टूट तो वो 71 में ही गया था। तो सर अब जो लोग आए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे वो बाहर आम पब्लिक हो, अब वो सच बोल रही है। चाहे वो ख्वाजा आसिफ की आपने बात की, अगर वो भी कह रहे हैं तो एटलीस्ट सच तो बोल रहे हैं। ये तो मतलब लोगों को पहले चूरा नहीं खिलाते रहे ना। हाँ, वो सच बोल रहे हैं, लेकिन वो पूरा सच नहीं ना बोल रहे हैं। पूरा सच तो ये है कि हालात ठीक नहीं हैं, और आइंदा हालात ठीक होने के कोई इम्कानात भी नहीं हैं। यानी आपकी नज़रें अब वो 8 अरब रुपए पे हैं जो कर्ज़ा आपने आईएमएफ से लेना है। तो जब आप कर्ज़ों पे कर्ज़े लें और कर्ज़ों का सूद अदा करने के लिए भी कर्ज़े लें, तो हालात फिर कैसे अच्छे होंगे? यानी अभी कुछ अरसे में तकरीबन 2 करोड़ नौजवान जो है वो बेरोज़गार हो जाएगा अभी, इस मुल्क के अंदर। 11 करोड़ लोग मज़ीद पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएँगे। तो ये इंडिकेटर्स हैं। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो यानी तकरीबन 2% के लगभग होगा आइंदा 2-3 साल में। अब जो कि
5% ہوا کرتا تھا، 5.5 5.8 تک گیا، لیکن اب وہ 2% کے قریب آ گیا، اس سے بھی نیچے بلکہ ہوں۔ 1.8۔ تو اب یہ جو صورت حال ہے یہ تو کسی طور بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ تو تو سر ایسی سوسائٹیز کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں پہ مطلب کرائم بڑھ جاتے ہیں؟ جو لوگ پالیسیز بناتے ہیں یا جو ملک چلاتے ہیں وہ اس میں کیا اپنا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ڈال رہے، کچھ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے؟ کہیں تو اس کا کوئی اینڈ ہوگا۔ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے اس ملک کے اندر، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی لائف سسٹین نہیں کر سکیں گے اویلیبل ریسورسز میں، تو پھر آپ کرائم کریں گے، اور کرائم ریٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کراچی میں، ایون اسلام آباد میں کرائم ریٹ بہت بڑھ گیا ہے اس وقت، یہ صورتحال ہے یہاں پہ۔ تو باقی یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی ڈائریکشن طے نہیں ہو سکی کہ اب آگے کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے۔ تو میں تو خاصا اس حوالے سے جی، میں تو سچی بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی اس میں کسی طور بھی۔ مگر سر دو طرح کی سوسائٹیز بھی پاکستان میں چل رہی ہیں، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ ایک ماڈرن زندگی گزار رہے ہیں، گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر طرح کے وہی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، چاہے وہ مولوی ہی کیوں نہ ہو، شراب وہ بھی پی رہے ہیں، ساری ہر طرح کی عیاشی وہ کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ حرام ہے اور یہ منع ہے اور وہ منع ہے کر کے۔ تو یہ بھی تو ہم نے دیکھا پاکستان میں ہوتا ہوا۔ وہ کاروبار بھی تو انہوں نے چلانا ہے نا اپنا، تو جو کاروبار میں جو باتیں زیادہ منافع بخش ہیں وہی باتیں کریں گے نا وہ۔ ہمارے بہت سے مولوی ہیں جو سادگی کا درس دیتے ہیں اور خود کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جو کہتے ہیں جی کہ سادہ کھانا کھائیں، اور ان کا دسترخوان آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے یار یہ اس میں تو آپ ڈشز بھی نہیں گن سکتے کتنی ہے۔ اور وہ حیا کا درس دیں گے، لیکن وہی آپ کو کبھی قندیل بلوچ کے ساتھ نظر آئیں گے، اور کبھی آپ کو وہ حریم شاہ کے ساتھ نظر آئیں گے، اور کبھی آپ کو وہ کسی اور کے ساتھ نظر آئیں گے۔ تو اب یہ تو ہے نا پھر جی، ان لوگوں میں انہوں نے اپنا وہ کاروبار بھی چلانا ہے، انہوں نے خود یہ جو مرضی کرتے ہیں پرائیویٹ لائف میں۔ ابھی ایک ہمارے ایک 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 عالم ہیں، وہ ان کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں، وہ فل ٹون تھے وہ، اور وہ اسلام کا درس دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہے ان میں کہ یہ وہ درس بھی دیں گے اور وہ دوسرا کام بھی کریں گے ساتھ ساتھ۔ بالکل، اور سر ساتھ ساتھ جس کو مرضی آتی ہے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا ہے۔ اور اس قسم کی باتیں بھی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، جو کہ پہلے نہیں تھی۔ پہلے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، اور اب ایک دوسرے کو منٹوں میں فتوے جاری کر دیتے ہیں، چاہے وہ مولوی ہو یا مولوی نہ ہو۔ ایک عام پڑھے لکھے انسان کی بات کر رہی ہوں جو پاکستان میں ہے، جس کے پاس ڈگریز ہیں، جو یونیورسٹی سے یا کالج سے پڑھ کے باہر نکلا ہے، اس کی بھی اسی طرح کی سوچ کیوں ہو گئی؟ وہ تو کسی مدرسے میں نہیں گیا، کہیں نہیں گیا، پھر یہ سوچ کہاں سے آئی؟ وہ دیکھیں نا، پوری سوسائٹی میں جب ایک ٹرینڈ بن جائے کہ جناب آپ نے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بات ہو رہی ہو، اسلام کو درمیان میں ضرور لے کے آنا ہے، تو وہ پھر لوگ لرن کر لیتے ہیں نا، وہ پھر کہ ہر بات میں آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے، آپ نے ماشاءاللہ کہنا ہے، آپ سبحان اللہ کہنا ہے، جزاک اللہ کہنا ہے جی۔ تو وہ پھر آپ کی کنڈیشننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اب ہمارے پولیٹیکل لیڈرز دیکھ لیں، کوئی پولیٹیکل لیڈر یعنی جب بھی بات کرے گا تو اس میں وہ اسلام کا تڑکا ضرور لگائے گا، وہ ضرور بات کرے گا کہ جی یہ فلاں حدیث ہے یا فلاں آیت ہے یا فلاں نے یہ کہا اور یہ وہ۔ تو یہ تو ایک یعنی سمجھ لیں کہ ایک نیشنل ایک کریکٹر کا حصہ بن چکا ہے نا یہ، کہ آپ نے ذکر ضرور کرنا ہے وہاں پہ۔ اگر آپ اس کا ذکر نہیں کریں گے اسلام کا، تو پھر شاید لوگ یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یار آپ پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس مگر لیے سر جی ہاں بتائیے۔
نہیں سر، میں کہہ رہی ہوں سعودی عرب بدل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ سعودی عرب سے زیادہ تو ہم نہیں ہیں. دیکھیں نا، سعودیہ عرب جو ہے نا وہ اس لیے بدل رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ویژنری لیڈرشپ آ گئی ہے جو فیوچر پہ نظریں رکھے ہوئے ہے، اور وہ آئندہ آنے والے جو حالات و واقعات ہیں ان کو دیکھ رہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. ہمارے ہاں تو یعنی بیسک ایشوز ہی ابھی تک سیٹل نہیں ہو پائے نا. تو یہاں پہ وہ چیز ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو یہ ہے کہ بس آج کا دن میں کس طرح گزاروں اور کل پھر میں دیکھ لوں گا، اور آج کے دن کہاں کہاں سے میں نے فائدے اٹھانے ہیں اور کہاں کہاں سے میں نے ریسورسز اکٹھے کرنے ہیں، اور کل پھر دیکھا جائے گا کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ ایک یعنی کمٹمنٹ نہیں ہے وہ ملک اور قوم کے ساتھ ہماری لیڈرشپ میں اس طرح سے. تو پھر پاور سینٹرز اتنے بن چکے ہیں کہ وہاں پہ کسی کے لیے بھی کچھ بھی کرنا انڈیپینڈنٹلی بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو بہت ایک برے ایک بھنور میں ملک پھنس چکا ہے اس وقت. تو اس لیے مگر سعودیہ میں مسئلہ نہیں ہے. مگر سعودیہ سر پاکستان جو ہے چلے وہ ہندوستان سے کٹ کے بنا تھا تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے ٹیکسٹ بکس ایسی کر دی کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا صحیح کیا تھا اپنی ٹو نیشن تھیوری کو انہوں نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر صحیح ثابت کرنے کے لیے کر دیا. مگر ہماری ٹیکسٹ بکس میں مائنورٹیز کے لیے اتنی نفرت کس نے بھر دی کہ اتنا ٹیکسٹ بھرا پڑا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی وہ ہندو ہمارے دشمن تھے، وہ ہمیں یہ مارتے تھے، یہ کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، حالانکہ وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، جو اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ لگ رہا ہے. تو یہ ٹیکسٹ بکس میں یہ نفرت مائنورٹیز کو لے کر نفرت جو ہے وہ کس نے ضیاء کے ٹائم پہ ہوئی، کب ہوئی اور کیوں؟ یہ دیکھیں نا، انہوں نے یہ جو جماعت اسلامی تھی نا، یہ خاصا اس وقت آ گئی تھی پاور میں ضیاء الحق کے دور میں. تو انہوں نے پھر خاصا، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایجوکیشن منسٹری لیں اور پھر اس کے بعد ایجوکیشن کے تھرو انڈوکٹرینیشن کریں. تو ان لوگوں نے خاصا یہ پھر ان کے کریکلم ونگز میں آ گئے، پھر یہ ٹیکسٹ بک بورڈز میں آ گئے، پھر ان لوگوں نے کتابیں ایسی لکھنی شروع کی، اور اس کا پھر ہم بھگت رہے ہیں آج وہ نتیجہ کہ وہ ہر کتاب جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے وہ عقیدے کا پرچار شروع کیا ہوا ہے. ہر کوئی بھی کتاب اٹھا لیں آپ، اور سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جائے اور مائنورٹیز کو کے بارے میں کہا جائے جی کہ ہمارا جو مسئلہ ہے نا اس کی جڑ یہ لوگ ہیں. یعنی آپ اس حد تک اندازہ لگا لیں کہ ہماری ایک جاننے والی ہیں خاتون، وہ کرسچن ہیں، تو ان کی بیٹی بھی کرسچن ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک کالج میں وہ پڑھتی تھی، اب تو خیر وہ یونیورسٹی میں. تو کالج کے اندر ٹیچر جو ہے وہ ان کو بتا رہی ہے جی کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو کسی نے پوچھا جی نصارہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جو کرسچن ہیں یہ نصارہ ہیں. تو 3 کرسچن لڑکیاں اس وقت کلاس کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں جب وہ یہ بات کرنی تھی. تو اب آپ خود سوچیں کہ ان بچیوں کے ذہنوں پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوا ہوگا کہ ٹیچر یہ بات کلاس میں کہہ رہی ہے کہ جی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے یہ لوگ. یعنی اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یار یہ کلاس کے اندر میں یہ بات نہ کروں. تو یہ تو دیکھیں جی، یہ تو اب بہت بری طرح یہ چیز سرایت کر گئی ہے ہماری سوسائٹی میں، اور خاص طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں. وہاں تو لمز جیسے ادارے ہیں، وہاں پہ بھی ہم اب دیکھتے ہیں کہ وہ مولوی حضرات جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں وہاں پہ. مشنری اداروں میں وہ آ چکے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنے اپنے وہ گروپس بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بس یہی کام کرتے ہیں. سر وہ یہ چیز بھی اسٹاف بہت بڑھ گئی ہے، کوئی اگر کرسچن ہے یا کوئی ہندو یا سکھ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا نہیں سکتے، ان سے آپ ان کو مبارکباد نہیں دے سکتے ان کے فیسٹیولز پہ، اپنی فیسٹیولز پہ ان سے کوئی گفٹ یا ان کو کوئی گفٹ لینا دینا نہیں کر سکتے. عجیب قسم کی سر یہ چیزیں مجھے لگتی ہیں یہاں پہ جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. جبکہ اگر ہم ایکسپیرینس کریں تو ہمارا ایکسپیرینس جو ہے بالکل الٹ ثابت ہوتا ہے. وہ ہمارے دوست بھی ہیں، وہ ہمیں مدد بھی کرتے ہیں، ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں. مجھے تو کچھ فیل نہیں ہوتا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کتابوں میں لکھا ہے. تو یہ کتابوں کو بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ اب تو بدل دینا چاہیے. بدلنا
اتنا پھر آسان نہیں نہ ہوتا، جتنا زیادہ آپ دوسروں کو اسپیس دیتے چلے جاتے ہیں اور وہ اسپیس لیتے چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر واپس اسپیس گین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اب دیکھیں نا، ایون نیشنل اسمبلی میں دیکھیں، کوئی بندہ اٹھ کے کہے نا کہ بلاسفیمی لا جو ہے اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، ہوں۔ کون کہے گا؟ سر اگر ٹھیک ہے کوئی نا؟ کر بھی لے، یہ جو پبلک کے دماغ میں زہر بھر دیا ہے انہوں نے، جو خود ہی مار دیتے ہیں لوگوں کو، انہیں کون روکے گا؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو لوگ اصل میں ڈر گئے ہیں اب، اور یہ جو طبقہ ہے یہ بہت ایک اسٹرینتھ گین کر گیا ہے، یہ جو مولوی طبقہ ہے یہ بڑا پاورفل ہو چکا ہے اس ہوں۔ وقت۔ تو اس لیے کوئی بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے لوگ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ اور ہوں۔ سلمان تاثیر کے ساتھ آپ دیکھ لیں نا کیا ہوا تھا، یعنی جب وہ اس کو مار دیا گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ وہ جو لڑکا ہے جنید حفیظ ملتان جی۔ سینٹرل میں، اس کے وکیل کو قتل کر دیا گیا۔ سر آسیہ مشال خان۔ مشال خان کو مار دیا ہاں۔ گیا۔ یہ آسیہ بی بی کا کیس آپ دیکھ لیں، وہ اس میں پوری یورپین یونین نے ان کو تھریٹ دی تھی جی کہ ہم آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے اس پہ نظر ثانی کریں گے، تو پھر انہوں نے اس ہوں۔ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بڑا ایشو جو ہے یہ گمبھیر ہو چکا ہے۔ گورنمنٹس کہتی ہیں ٹھیک ہے چلتا رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے پنگا لینے کی مولویوں کے ساتھ، اگر کوئی اندر قید ہے تو ٹھیک ہے قید رہے، اور کوئی کسی کے ساتھ ہوں۔ زیادتی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، بس وہ جا کے ان کو اگر کسی کی کوئی بستی جلا دیتے ہیں، گھر جلا دیتے ہیں، ابھی وہ کے ایف سی جلائی ہے اسی ہوں۔ قسم کے لوگ میرپور میں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار بس کوئی بات نہیں، جا کے ان کو دلاسا دے دیں گے، 2-3 لاکھ روپے پکڑا دیں گے اور بس ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں کریں گے کہ وہ جو اصل مجرم ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جائے، ان کو اب وہی دیکھ لیں نا، وہ جو نہیں سر ان کو سب جی۔ لاہور میں وہ جو واقعہ ہوا ہے، وہ حلوہ ہاں۔ لکھا ہوا تھا وہ ہاں۔ لڑکی کے کپڑوں، تو وہ ہر کسی نے ایس پی کو تو شاباش دی، تو لیکن وہ جو جس مولوی نے یہ کیا تھا وہ اس کے خلاف کوئی بڑا ایکشن نہیں ہوا۔ وہ سنا ہے کہ گرفتار ہوئے، لیکن یہ بھی سنا ہے کہ بس فوراً ہی پھر وہ ضمانت ہوگی اور وہ چلے گی اور ختم ہوگی کہانی۔ سر سپورٹ بھی تو ہوتی ہے نا ایسے لوگوں کو، بڑے لوگوں کی۔ ابھی وہ جو میاں مٹھو ہے سندھ میں، جو اکثر جس کے بارے میں آتا رہتا ہے کہ وہ ہندو کمیونٹی جو ہے ان کے بچیوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے زبردستی، ان کے ریلیجن چینج کرواتا ہے، ان کے نکاح کروا دیتا ہے مسلمانوں سے۔ اس کے ساتھ آرمی چیف کی پکچر بھی ہے، اس کے ساتھ عمران خان کی پکچر بھی، آرمی چیف وہ جو پہلے تھے قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ بھی ساتھ کھڑے، اس کے ساتھ عمران خان بھی کھڑے۔ کوئی اریسٹ نہیں کر رہا اس کو، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، وہ کھلم کھلا یہ ساری کاروائیاں کر رہا ہے یا یہ کرائم کر رہا ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو ایسے لوگوں کی سپورٹ بھی تو ہے نا پاکستان میں لوگوں کو۔ ڈیفینیٹلی ہے جی، سارے لوگ جو ہیں یہ ان کو ٹھیک ٹھاک سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور سپورٹ اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ یہ پھر ان کے کام کرتے ہیں تو وہ پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی بالکل لوگوں ایسا ہی۔ کو کیا جاتا ہے نا، یہ جب استعمال ہوتے ہیں اور استعمال کرنے والے پھر ان پہ ہاتھ تو نہیں ڈالیں گے، وہ تو پھر ان کو پیٹرنائز کریں گے، اور وہ پیٹرنائز جب کرتے ہیں تو پھر وہ ہر غلط کام کرتے ہیں وہ، اور کر رہے ہیں۔ بالکل، ورنہ ہم لوگ تو عمران خان کو بہت ماڈرن آدمی سمجھا جاتا تھا کہ عمران خان ایسے نہیں ہوں گے، لیکن وہ بھی آئے تو انہوں نے بھی تسبیح گھمانی شروع کر دی تھی۔ ہاں انہوں نے بھی تسبیح گھمانی شروع کر دی، وہ بھی ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں وہاں ہاں۔ پہ جا کے، اور وہ بھی سجدے کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب دیکھیں نا، یہ اب ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ خود ایک رول ماڈل ہوتے ہیں عوام کے لیے، وہ خود یہ کام کریں گے تو پھر سارے وہ فالو کریں گے کہ یار ہم بھی پھر یہی کام کریں، تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کے نا ایک وہ وشس سائیکل میں وہ ہم پھنس چکے ہیں۔ سر واقعی میں لیڈر ہے کوئی پاکستان میں؟ مجھے تو یہ سارے پولیٹیشین لگتے ہیں، لیڈر تو ان میں سے کوئی نہیں ہے جس کو فالو کیا جائے، اور بات ان کے فالوورز ہیں، لیکن لیڈر والا کام یہ کوئی کرتے نہیں ہے، جو ایک لیڈر کی ایک امیج ہم نے کبھی پڑھی یا دیکھی اس لحاظ سے۔ اصل میں جو دستیاب حالات ہیں نا ان میں لیڈر بننا بھی آسان نہیں رہا، تو بالکل ایسا ہی۔ وہ پھر یہ ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے جو بھی بزنس ہوتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اور پھر رات کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اب کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے لیڈر کے لیے تو پھر دیکھیں نا، لیڈر
सिक्योर हो, लीडर को कुछ फ्यूचर नज़र आ रहा हो, लीडर के पास कोई पावर्स हों, इख्तियारात हों, ऑटोनॉमी हो, तो लीडर फिर बनता है। यहाँ पे तो लीडर को ये भी पूछना पड़ता है जी कि मैं ज़रा वॉशरूम में मैंने जाना है, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रा इजाज़त दे दें। सैल्यूट भी मारता है सर लीडर वॉशरूम जाने से पहले। खाली कमरे में भी सुना है मैंने कि सैल्यूट मारते रहते हैं, उनको भूत नजर आते हैं इन लोगों के। लेकिन ऐसे बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से ये कंट्री को लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान है तभी ये लीडर बने हुए हैं, तभी इनकी गवर्नमेंट चल रही है। वरना अगर पाकिस्तान का हाल ये बहुत बुरा कर देंगे तो फिर ज़ाहिर है ये भी कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने जॉइन किया। थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू। ओके।